की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो। इस कहानी में जहरा का घर बार है, उनका बेटा जो जन्नत का सरदार है। मरकजी इस कहानी का किरदार है, उसका एक भाई है जो अलमदार है। तुम तस्वीर में मुक्तल चलो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो। नुसरत हक की खातिर वो घर से चला, 2 मुहर्रम को पहुँचे थे करबो बला। माँ बहनों का बच्चों का भी साथ था, 7वीं से मुसाफिर को पासारा था। इस मुसीबत का मातम करो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो, करबला की कहानी सुनो। सुबह आशूर कैसी इबादत हुई, तीर चलते रहे और जमात हुई। एक एक करके सबकी शहादत हुई, अस्र का वक्त आया क़यामत हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, सिय्यमा व बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। नाज़रीन मोहतरम, अय्याम मुहर्रम का आगाज़ हो चुका। इस साल के अशरे मुहर्रम उल हराम में हम कोशिश करेंगे कि दास्तान करबला के हवाले से जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, उसमें इस इनक़लाब करबला के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लें। हम जानते हैं कि किसी भी इनक़लाब को समझने के लिए उस इनक़लाब के बानी के बारे में मालूमात का हासिल करना ज़रूरी है। फिर उस इनक़लाब के पस मंज़र को देखना भी ज़रूरी है, तब जाकर कहीं पेश मंज़र समझ आता है। करबला ये इनक़लाब इस्लामी एक ऐसा इनक़लाब है कि सन 61 हिजरी से लेकर आज तक जिस पर मुसलसल लिखा और बोला जाता रहा है। हर शख्स ने इस इनक़लाब की अपने अल्फाज में अपने फ़िक्र के मुताबिक तशरीह की है। हमारे प्रोग्राम में ये कोशिश होगी कि हम इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमूदात की रोशनी में समझने की कोशिश करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में भी इंशाअल्लाह बात होगी। इस्लाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम के हवाले से बात करेंगे और फिर हम करबला के तमाम मराहिल को बतदरीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इस मामले पर भी बात होगी कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन ने इनक़लाब करबला के बारे में जो कुछ बातें कही हैं वो किस हद तक सच हैं, किस हद तक हकीकत पर मबनी हैं। आया वो तमाम बातें इनक़लाब करबला के मक़ासिद को अहाता करती हैं या नहीं। इस सिलसिले में हमें ये भी देखना होगा कि शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी फ़िक्र और आपके वो तमाम सहाबा अंसार जो आपके साथ थे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था। हमें इन तमाम मराहिल को सामने रखते हुए उस नतीजे तक पहुंचना होगा कि आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी इस तमाम कोशिश में, अपने तमाम इनकलाब साजी के मरहले में उन मकासद को पेश नज़र रखा और आया बाद में आने वाले अदवार में उन मकासद ने मुआशरे में जगह पाई। अगर मकासद आप हासिल कर पाए और मुआशरे में उन मकासद ने एक मुनासिब जगह पा ली तो इससे मुराद ये है कि आपका इनकलाब कामयाब हो गया। हम ये जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस फ़िक्री और मानवी इनकलाब को बहुत से अफराद ने एक रस्मी दास्तान के तौर पर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्रोग्राम को दास्तान करबला का उन्वान देने से मुराद ये है कि हम इसे इस अंदाज़ पेश करें कि यहाँ पेश किए जाने वाले अफ़कार हमारे सामीन और नाज़रीन के सोच और फ़िक्र का हिस्सा बन जाएँ। आगाज़ में हम ये बात करना चाहेंगे कि ख़ुद ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में
اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم، مقدس اور باعزت فرد ہیں، جن کے لیے رب قدوس نے خود فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کارخانہ قدرت خلق نہ ہوتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سبب سے اس کائنات کا تمام چل رہا ہے۔ یہ فضائیں ہوائیں گردش کر رہی ہیں، بادلوں کا نظام جاری ہے، انسان کی تخلیق کا نظام جاری ہوا، تو تمام کے پس منظر میں ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وہ فقط آپ کی ذات کی فکر کی ترجمانی نہیں کرتے، ان میں رب ذوالجلال کی حکم کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اے حبیب آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ کی زبان وحی ترجمان ہوتی ہے، آپ جو بات بھی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب پیغمبر گرامی قدر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بالتحقیق بے شک بلا خوف و خطر یہ میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ اس فرمان کو سمجھنے کے لیے میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مصباح اور دوسرا لفظ جو استعمال ہے وہ سفینہ۔ مصباح کے معنی ہے چراغ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے اس زمانے کی علمی ترقی کو جانتے تھے، اور یقیناً آپ کے علم میں یہ تھا کہ آنے والے زمانوں میں روشنی کے کتنے سورسز وجود میں آ جائیں گے، کتنے منابع وجود میں آ جائیں گے۔ اس سے بھی قطع نظر اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی چاند روشنی کا مرکز تھا، سورج روشنی کا مرکز تھا، لیکن پیغمبر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا سورج ہے، نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو ذرا چراغ کے بارے میں اگر غور کیجئے تو چراغ ایک ایسی شے ہے کہ مٹی کا ایک برتن ہے جس میں کچھ تیل ہے اور اس میں ایک ایسا ریشہ ہے جس کی بنا پر وہ روشنی دے رہا ہے۔ اگر آپ آج کے دور کی الیکٹرسٹی کے حوالے سے سوچیں، ایک ذریعے سے آپ کرنٹ لے رہے ہیں اور اس ایک تار پر آپ نے 100 بلب لگا دیے ہیں، تو جب آپ آخری 100واں بلب روشن کریں گے تو پہلے بلب کی روشنی بھی کم ہو جائے گی۔ یہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ وولٹیج کی مقدار وہ نہیں رہے گی۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر نے جو لفظ استعمال کیا چراغ، مصباح، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک چراغ روشن ہے، اس کی لو سے آپ دوسرا چراغ روشن کر لیجئے، 100 چراغ نہیں، آپ 1000 چراغ روشن کر لیجئے، پہلے چراغ کی روشنی ماند نہیں ہوگی، بلکہ ہر چراغ اتنی ہی روشنی دے گا جس نے اس پہلے چراغ سے روشنی لی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام روشنی کا وہ چراغ ہیں، ہدایت کا وہ مرکز ہیں کہ آپ پورے عالمین کو ہدایت دے رہے ہیں، اور آپ کے خزانہ ہدایت میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اس طریقے سے دوسرا لفظ استعمال ہوا کہ سفینۃ النجات، کہ یہ نجات کا سفینہ ہے۔ اس میں ایک فلسفہ پنہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان انتہائی جامعیت کے حوالے سے بہت معراج پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا حسین نجات کا سفینہ ہے۔ یہ سفینہ، کشتی، دریا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کوئی مسافر بھی اگر کشتی کی تعریف میں رطب اللسان ہو جائے، کشتی کے اوصاف بیان کرنے لگ جائے، کیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ سکتا ہے؟ صاحبان عقل کہتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس دوسرے کنارے پر تب پہنچے گا کہ جب اپنے آپ کو اس کشتی میں بٹھا دے گا، اور پھر جدھر کشتی جائے اسی سمت میں وہ کشتی کے ہمراہ جاتا رہے۔ آخر کار وہ کشتی اسے دریا کی تلامتم انگیز موجوں سے نجات دلا کر دوسرے کنارے تک پہنچا دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا ہوا یہ جملہ ایک عملی جملہ ہے، ہمیں زندگی کی تعبیر دے رہا ہے کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسین علیہ السلام کے سپرد ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو حسین کے سپرد کر دو، حسین آپ کو جدھر لے جائیں اسی سمت میں چلتے رہیں۔ آخر کار یہ رہنما، یہ بہترین قائد، یہ بہترین لیڈر آپ کو نجات دلا کر، دنیا کے ظلمت قدوں سے نجات دلا کر، جہنم کی تمام آلائشوں سے نجات دلا کر خدا کی رضا اور رضوان کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ تو آپ کی ذات مقدس۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کا لمحہ بھی تاریخ نے محفوظ کیا کہ جناب فضل نے پیغمبر علیہ السلام کو آ کر ایک خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا آپ سے الگ ہو کر میری آغوش میں آ گیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ام الفضل، ابھی کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند عطا کرے گا اور تم اس کی پرورش کرو گی،
اور بعد ازاں جب امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کو خدمت پیغمبر علیہ السلام میں پیش کیا جاتا ہے، اس لمحے ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اور میں اگر یوں کہہ دوں کہ اسی لمحے کربلا کا آغاز ہو گیا تھا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ پیغمبر اس مظلومیت میں جب نہر فرات کے کنارے ذبح کیا جائے گا اور کوئی اس کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اس لمحے میرے جذبات ہونا چاہیے، ان کی بنا پر میرا یہ کیا ہے۔ جناب ام سلمہ ایک اور بات کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو آپ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ فرزند کو اس مصیبت بچا لے۔ تو پیغمبر بہت خوب عطا فرمائے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ نے بہشت میں اس حسین لیے جو درجات مقرر کیے وہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں حسین علیہ السلام کا بچپن گزرتا ہے تو آپ اس نور محفل میں کہ جو مسجد نبوی سادہ ہوتی تھی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے ہیں، اگر آپ خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں تو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ممبر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور تمام مجمع کو عبور کر کے آتے ہیں اور اپنے اس حسین کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیتے ہیں۔ آغوش میں بٹھانے کے بعد پھر دوبارہ خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سے آپ یہ نقطہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ معنی طور پر حسین علیہ السلام تکامل پیغمبر کی منزل میں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے مقاصد کو اس دنیا میں پانے کے لیے، اللہ تک اس دین کا قامت دینے کے لیے اور اس دین خدا کی وہ تمام جزیات فکری اور عملی ان کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا وجود مقدس ضروری تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کربلا کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے بتدریج تمام باتیں بیان کی۔ یہ باتیں آپ نے خود امام حسین علیہ السلام فرمائیں، حضرت علی مرتضیٰ سے بھی فرمائیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی فرمائیں، اور صرف گھر کی بات نہیں، آپ نے یہ باتیں مجمع عام میں مسجد نبوی میں اصحاب کرام کے مجمع میں بھی بیان فرمائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس واقعہ کربلا کے بارے میں پیغمبر کی تعلیمات کو لوگوں پہنچایا۔ جب امام حسین علیہ السلام دور آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام امین ہیں صحابہ کسا کے، پیغمبر علیہ السلام فکر کے شارح ہیں، آپ کے برانشین ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے نے کروٹ بدلی ہے کہ دنیا میں اسلام فقط نہ رہ گیا ہے، اسلام فکر اسلام سے دور کیا گیا ہے، اسلام ایک رسم کی حیثیت حاصل کر لی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب اسلام کو رسم کی وادی سے نکل کر امن کی وادی میں لانے کا نام تھا۔ ہم داستان کربلا اور کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے تمام اقدامات اسلام کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے اور اسلام کے نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ جو 60 سال گرد پڑی تھی اسلام کے افکار پر، حسین علیہ السلام کا اقدام اس گرد کو دور کرنے کے لیے تھا، تاکہ آنے والی صدیوں میں انسان کی نظر اسلام کی شفافیت تک پہنچ سکے، اسلام کی حقانیت تک پہنچ سکے، اسلام کی وہ حقیقی فکر ان کے سامنے واضح سکے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی اس پروگرام میں ذکر کریں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی دعوت پر کربلا تشریف لے گئے اور پھر وہاں آپ شہید کر دیے گئے۔ اس میں اہل کوفہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات بھی تاریخ دانوں نے مختلف عوامل کے تحت عام کی، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچ و بچار کرنا ہے، اور آخر کار ہمیں اس نقطے تک پہنچنا ہے کہ آج تک داستان کربلا جو مومنین کے دلوں میں ایک آگ لگائے ہوئے ہے، جو ایک ایسی روشنی بن چکی ہے جس سے ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا دیا بن چکا ہے جس سے ہم بہت سے ہدایت کے چراغ جلا سکتے ہیں، اور ایک ایسا عملی مظاہرہ ہے اسلام کا کہ اگر ہم اس داستان کے حقائق کو اپنے عمل میں، اپنی فکر میں، اپنے کردار میں سمو لیں تو ہم چلتے پھرتے حسینی بن سکتے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں بہت سی باتیں آپ کے ذہن تک پہنچانی ہیں، جس میں سے آغاز ہم آج کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس انقلاب کربلا کا ظاہری آغاز کب سے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب امیر شام کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا اس حکومت اسلامی کا قائد بنا، سربراہ بنا، اور اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کے مقام پر اس نے بیان کیا اور تمام مسلمانوں سے دوبارہ بیعت لیے جانے کا حکم صادر کیا، اور یہ بیعت لینے کا حکم گورنر مدینہ تک بھی پہنچا۔ جب مدینہ کے گورنر کو یہ حکم پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا، چند افراد کے نام باقاعدہ تاریخ میں ملتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر، ان تمام کے باروں سے ملتا ہے کہ ان سے بیعت لی جائے، لیکن خصوصی احکامات تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں تاریخ ایک اور رخ بھی پیش کرتی ہے، وہ یہ کہ امیر شام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ حسین علیہ السلام سے زیادہ تعارض نہ کرنا۔ یہ تعارض نہ کرنے کا جو وصیت کا جملہ تھا، یہ ایک سیاسی حوالے سے تھا
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے فرزند کی حکومت بھی ایسے ہی مستحکم رہے کہ جس کے سامنے اسلام کا لبادہ ہو اور اس لبادہ اسلام میں تمام فسق و فجور بیان ہوتے رہیں اور عملی طور پر اسلام کہیں نظر نہ آئے۔ لیکن یزید اپنے والد سے بھی زیادہ لاابالی تھا، اس نے آخر کار لکھ کے بھیج دیا گورنر مدینہ کو کہ حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر روانہ کر دیا جائے۔ یہ وہ باتیں جو تاریخ میں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اب جب 27 رجب کو امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور گورنر مدینہ کا پیامی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں اور ان افراد کو بھی بلایا ہے۔ تو یہ افراد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت بلایا جانا کس لیے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کی حکومت کا سربراہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اب پھر نئی تشکیلات کا مرحلہ آ چکا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی سے اپنے گھر کا رخ کیا اور بنو ہاشم کے کچھ افراد کو ساتھ لیا، جنہیں یہ ہدایت دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن آپ دربار سے باہر ٹھہریں گے، اس گورنر ہاؤس سے باہر ٹھہریں گے، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو آواز دے کر بلا لوں گا۔ اس انداز سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اقدس سے چلے اور جا کے گورنر مدینہ سے ملاقات کی۔ یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو تمام پروگراموں میں اپنے پیش نظر رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کہ جس وقت گورنر مدینہ کے پاس پہنچے اور گورنر مدینہ کے پاس مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا، اور اس وقت گورنر مدینہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں ایک جملہ بیان فرمایا جو اصل ابتدائے انقلاب حسینی ہے، جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی بنا کیوں رکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الامیر، اے امیر، اے سربراہ حکومت مدینہ، ہم کیا ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہ محبت الرحمہ، رحمت کے خزینہ دار ہیں، بنا فتح اللہ، اللہ نے ہم ہی سے آغاز کیا تھا، وہ بنا ختم، اور ہم پر ہی اختتام کرے گا اس کائنات کا، وہ یزید رجل شارب الخمر، اور یزید ایسا نوجوان ہے کہ جو شراب پیتا ہے۔ یہ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ قاتل النفس المحترمہ، کہ محترم جانوں کا قاتل ہے، ملعن بالفسق، علل اعلان فسق کرتا ہے، اور وہ شخص اسلام کے حوالے سے اس حکومت کی سربراہی کا اہل قطعاً نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی صبح کرو اور ہم بھی صبح کریں گے۔ یہ وہ جملات ہیں امام علیہ السلام کے جو آپ کے اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی سربراہ حکومت اسلامی میں کون سی خصوصیات ہونا چاہیے، امام علیہ السلام ان خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ جس انداز کو آپ نے بیان کیا وہ انتہائی خوبصورت انداز۔ پہلے آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، آپ یہ نہیں فرماتے کہ ہم اہل بیت محمد ہیں۔ اہل بیت محمد ہونا اور بات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ذات اس کائنات کے افضل ترین انسان ہے، اس میں کوئی شک و ریب نہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی فرد بھی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں نبوت کے تمام آثار موجود ہیں، ہم آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی میراث ہیں، ہم ہی وہ گھرانہ ہیں کہ جس کے لیے خدا نے یہ تمام سلسلہ ہدایت جاری کیا۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں معدن الرسالہ، معدن کان کو کہتے ہیں کہ ہم رسالت کی کان ہیں، کہ بجز ہمارے کسی نبی کو نبوت نہیں ملی۔ بہت سی روایات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مدد کرنے کا عہد لیا تھا اور آپ کی نبوت کی گواہی بھی طلب کی گئی تھی۔ وہ چونکہ ہمارے موضوع سے باہر ہے اس کی طرف ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مختلف الملائکہ، کہ ہمارا گھر اور ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ مختلف کے معنی ہوتے ہیں ایک روزمرہ معمول کا راستہ۔ مثلا آپ اپنے گھر سے آفس جاتے ہیں تو یہ راستہ آپ کے قدموں کا شناسہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں تو آپ اس سمت میں قدم اٹھا لیتے ہیں۔ آنے جانے کی جگہ، عادتاً آنے جانے کی جگہ، روزمرہ آنے جانے کی جگہ۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مختلف الملائکہ ہیں، ملائکہ کا آنا جانا، ہمارے گھر ملائکہ کا نزول ہونا، یہ روزمرہ عادتی امور میں شامل ہے۔ یہ آپ کی فضیلت کا ایک جملہ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کا خزینہ دار بنایا ہے۔
اور اس رحمت کا خزینہ دار بننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے کی، اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اور احادیث قدسیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ تمام کائنات خلق نہ کرتا، یہ میں نے تمام کائنات آپ کے صدقے میں خلق کی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی اور اس کائنات کی انتہا بھی ہم سے ہوگی، یہ دونوں حوالوں سے، مادی حوالوں سے بھی اور معنوی حوالوں سے بھی۔ اسلام جو خدا کا پسندیدہ ترین دین ہے اور تنہا دین ہے، اس کی ابتدا بھی فکر محمد مصطفیٰ سے ہے، اس کی انتہا بھی فکر محمد مصطفیٰ سے ہے۔ لہذا آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہی اختتام کرے گا۔ یہ جملے وہ ہیں جنہیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس سلسلے میں بحث کریں گے کہ انہیں ہم کس انداز سے تفہیم کریں، کس انداز سے سمجھیں، تاکہ آج کے دور میں ہم امام حسین علیہ السلام کے ان افکار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اس انقلاب سے اس انداز سے استفادہ کر سکیں کہ کربلا ہماری فکر میں بھی عملی جامہ پہن لے، کربلا ہمارے عمل میں بھی آئے اور کربلا ہمارے کردار میں بھی آئے، اور ہمارا ظاہر اور باطن کربلا کی گھروار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، وہ محرم کو پہنچے تھے کرب و بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، ساتویں سے مسافر کو پھانسا رکھا، اس مصیبت کا ماتم کرو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی۔